वेलकम बैक। गुल प्लाजा में लगी आग तो बुझ गई मगर दर्जनों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। डीएनए के जरिए 3 लाशों की शनाख्त हुई। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई है। एकदम से आग भड़क उठी और सेकंड के अंदर पूरी आग जो है शोलों के लपेट में आ गई। उस दुकान से ही मेरा घर चल रहा था। हम रोड पे आ गए भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं। मैंने जान तो बचा ली मगर कारोबार वगैरह सब खत्म हो गया बिल्कुल। जो बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है उसमें अगर बॉडी दबी हुई है तो वो मलबा जो है रिमूव होगा, तभी वो फाइंड आउट होंगी। वहाँ प्लाजा की आग बुझ गई मगर दर्जनों खानदान उजड़ चुके। कोई जान से गया, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख हुई। मोहम्मद रमजान के भाई कहते हैं आग लगी तो फौरन भाई को फोन किया लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। अब तक उसकी तलाश जारी है। ये तो हमें जो है हमने जब न्यूज देख रहे थे पता चला गुल प्लाजा में आग लग गई। तक किया तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा था। फिर हमने उसके सेठ को फोन किया। उसने बोला कि भाई हम तो बाहर निकल गए लेकिन रमजान अंदर फंसा हुआ है। सुबह रहे जब पता चला कि वो इधर बाथरूम वाली साइड पे इधर ही कहीं गिरा है वो। इसके बाद कुछ पता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमने डीएनए भी दे दिया, यहाँ पे ब्लड भी दे दिया परसों। खिलौनों की दुकान के मालिक रशीद कहते हैं फूलों की दुकान में आग भड़की जो यकदम शोले बन गए। मैंने बेटे को लिया और बाहर आ गया। इसी दुकान से मेरा घर चलता था, अब कुछ नहीं रहा। मैंने देखा तो एकदम से धुआं निकलने लगा। फूलों की दुकान थी वो, उसमें एकदम से आग भड़क उठी और एकदम एक सेकंड के अंदर पूरी आग जो है शोलों के लपेट में आ गई। मैंने अपने बेटे को बोला कि आप मेरे साथ चलो, बाहर मैंने उसको निकाल दिया। फिलहाल तो हम रोड पे आ गए हैं भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्यों, उस दुकान से ही मेरा घर चल रहा था। अब मैं घर जो है मेरा कोई जरिया ही नहीं है कोई। गारमेंट्स की दुकान की मालिकन अनम कहती हैं 15 साल से दुकान थी, आज हम फिर सिफर पर आ गए। मेरे हस्बैंड की थी, गारमेंट्स की थी, मैं भी वहाँ मौजूद होती थी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद थे जब आग लगी। हम पूरी फैमिली अंदर थी। कुछ पता ही नहीं चला कैसे लगी, बस जल्दी जल्दी हम बैठे हुए थे। अचानक पता चला कि आग लगी, उठ के सब भागे। निकल तो गए, अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली मगर कारोबार वगैरह सब खत्म हो गया बिल्कुल। कुछ भी बचा नहीं है, सारे जीरो पे आ गए वापस। फायर अफसर जफर खान ने मीडिया को बताया गुल प्लाजा की बेसमेंट का सर्च ऑपरेशन किया है, कोई लाश नहीं मिली। प्लाजा के अगबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। सर्चिंग के लिए दोबारा से हम तमाम बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम दोबारा आज उसको फिर दोबारा एक दफा उसको कर रहे हैं। जो जगह अभी बाकी बची है, जो बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है जो बैक साइड पे और फ्रंट पे, उसमें अगर जो बॉडीज अगर दबी हुई हैं तो वो मलबा जो है रिमूव होगा, तभी वो फाइंड आउट होंगी वहाँ से। और उसके लिए जो है मशीनरी आपके सामने बैक साइड पे काम कर रही है। गुल प्लाजा का मलबा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब KMC ग्राउंड में मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 80 डंपर्स के जरिए मलबा पहुँचाया गया, जिसकी हिफाजत के लिए पुलिस और गुल प्लाजा के चौकीदार तैनात किए गए हैं। सानह गुल प्लाजा ने बूढ़े अनवर अली की कमर तोड़ दी। बेटे मोहम्मद फारूक को दफना दिया। दूसरे जवान बेटे मोहम्मद रफीक की तलाश जारी है। गम से निढाल अनवर अली कहते हैं बेटों ने सरप्राइज देना था, मुझे सरप्राइज मिल गया। बड़ा भाई रफीक छोटे भाई फारूक से मिलने गया था। दोनों के 3 बच्चे हैं। इन बूढ़े कांधों पर अब इनकी जिम्मेदारी आ गई। बेटे दोनों शादीशुदा है, इनके 3 बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। साल में हूँ पे पता नहीं मैं वो कर सकूँगा। मेरे को सरप्राइज देना चाह रहे थे, ये सरप्राइज मिला मुझे। अब मैं तो यही चाहूँगा, और अभी भी कोई ऐसे पावरफुल आदमी कोई ऐसा कांटेक्ट भी हमसे नहीं कर रहे। मैं मालों से और उससे इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन जो ये जाने गई है इसका क्या इजाला करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे। ये 2 बच्चों की फैमिली को कौन संभालेगा। 2 बाजू है समझ लें, अगर एक बाजू भी होता तो मैं ये बर्दाश्त कर लेता, लेकिन समझ से बाहर। 27 साल अनस के वालिदैन भी उसकी वापसी के मुंतज़िर हैं। अनस इमरान की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। वालिद कहते हैं कि रात 11 बजे आखिरी बार बात हुई थी। मजीद बता रही हैं इशरत खान। मेरे साथ 26-27 साल लड़के अनस के वालिद साहब मौजूद हैं। 11 बजे तक मेरे बेटे से फोन पे बात हुई है। उसने मुझसे ये कहा कि अब्बू मुझे बचाएं, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, धुआं इतना है, अंधेरा है फुल, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा। आखिरी उससे बात हुई है, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। अगर ये वक्त ये लोगों को बचाने में लगाते तो शायद आज लोगों की जिंदगियां बच जाती। अभी भी हम बेयारो मददगार बाहर रोड पे, उसकी वालदा भी मेरे साथ है, उसकी वाइफ भी मेरे साथ बैठी हुई है। वो किसी तरह से घर जाने का नाम नहीं ले रहे। बाकी हम थोड़ा सा बाहर आन के कुछ मालूमात कुछ बात करना चाहते हैं, करीब आते हैं तो हमें डंडे बरसाए जाते हैं कि जी पीछे हो, वहाँ आखिर में जाकर बैठे।
یہ رویہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ملبہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ریسکیو کا عمل تیزی سے کیا جائے تاکہ تیزی سے لوگ اپنے پیاروں کو دیکھ سکے، اپنے پیاروں سے مل سکے. خبر دیں گے آپ کو سانحہ گل پلازا میں اموات کی تعداد 33 ہو گئی ہے. خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی ہے. گزشتہ ہفتے کی رات پیش آئے اس سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 33 ہو گئی ہے. گل پلازا سانحے کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں تو وہیں تفتیش بھی کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے نذیر شاہ بم ڈسپوزل انچارج ساؤتھ کے ساتھ موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے. سانحے کے بعد مختلف ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، کہیں پر تفتیشی کام جاری ہے تو کئی امدادی سرگرمیاں جاری ہے. اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ ساؤتھ کے جو انچارج ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی ان کی ٹیم کو یہاں طلب کیا گیا ہے. انہوں نے مختلف عمارت کے حصوں کا جائزہ بھی لیا ہے. افسران کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ آپ نے صرف سیمپل لینے ہیں، وہ ہم ابھی کچھ لے لیے، کچھ لے رہے ہیں. کسی برودی مواد کا ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. مدد مینول تو ہو گئی ہے لیکن اصل رپورٹ تو لیبارٹری کے بعد ہی آئے گی. پرمیشن ملے گی سیمپل وغیرہ اٹھانے کی تو اس کے بعد دیکھیں گے معاملے کو. ابھی بھی دیکھیں پی ڈی کے یہ انچارج ہیں ساؤتھ کے، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن بالا حکام کی جانب سے جو مزید ان کو اجازت دی جائے گی، سیمپلنگ وغیرہ جب فورینسک لیبارٹری بھیجی جائیں گے تو اس کے بعد مزید صورتحال واضح ہو سکے گی. جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گل پلازا سے متصل رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے کر سیل کر دیا ہے. رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے بعد رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. ایس بی سی حکام کے مطابق گل پلازا کے ملبے کے بوجھ سے رمپا پلازا کے 2 ستون متاثر ہوئے. صدر گل پلازا تنویر پاسا نے وفد کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. تنویر پاسا نے بروقت ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات پر گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا. تنویر پاسا نے گل پلازا متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر کا شکریہ ادا کیا. تنویر پاسا نے گورنر سندھ اور کراچی چیمبر کی تجاویز پر رضامندی کا بھی اظہار کیا. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل ایوان میں سانحہ گل پلازا پر ایم کیو ایم پر برس رہے تھے. اس دوران آصفہ بھٹو نے شازیہ مری کے ہاتھ انہیں پرچی بھجوائی، جسے پڑھتے ہی عبدالقادر پٹیل کا لہجہ بدل گیا اور ساتھ مل کر چلنے کی باتیں کرنے لگے. سانحات حادثات کا ذکر آپ نے کیا، جو زنجیر دروازے پہ تالا لگا کر 360 لوگ مرے، اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. میں نے گل پلازا کا بھی بتایا کس نے کب اور کیسے بنایا، اور اس طرح کی دوسری عمارتیں اس میں بھی یہ حادثات ہونے کے پورے چانس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس ٹاؤن اور کس یو سی میں گرا. اب میں اپنے کلوزنگ کی طرف آتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. بہت ہو چکا یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، کسی مسئلے کا حل نہیں. سب مل کے بیٹھے. سندھ حکومت سانحہ گل پلازا پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے ریسکیو تو ہونے دیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا کہتی ہیں سانحہ گل پلازا بہت بڑا حادثہ ہے، ہم جواب دہ ہیں، لیکن اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہماری پارٹی ایز دا گورنمنٹ آف دا پروونشل سندھ اس چارج کو آپ ہم پہ فکس کریں، ہم تیار ہیں، لیکن پہلے ریسکیو ہونے دیں. اگر ہم ناکام ہیں تو آگ تو نیوی سے بھی نہیں بجھی. اس طرح کی آگ جب لگتی ہے جس میں کیمیکل ہے، سب کچھ ہے، ایسا میٹیریل رکھا ہے جو جلنے میں مدد دیتا ہے، ظاہر ہے کہ آگ پھیلے گی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے، اور ہوا. ہم اس کو اکاؤنٹیبل ہیں. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو پوائنٹ بنا کر وہ سیاسی وجہ جو ایک کیڑے کے طور پہ لوگوں کے دماغ میں گھسی تھی، جس پہ لسانی سیاست کراچی میں شروع ہوئی اور ایک ایک دن میں 30 اور 35 لوگ مارے گئے. آپ اس دور کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کا منسٹر تھوڑے دن پہلے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کے ساتھ اس دور کی برائی کر رہا ہے. ایک بڑا حادثہ ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف
پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. سنجیدہ موضوع پہ جو ہے صوبے بھی نکل آئے, لوکل گورنمنٹ بھی نکل آئی, اور ایسے پریٹینڈ کیا گیا سینئر لوگوں کی طرف سے کہ جیسے سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اس میں 18ویں ترمیم بھی نکل آئی, اس میں ڈکٹیٹر کی خوشامدیں بھی نکل آئی کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا تو سسٹم کراتا ہے. خواجہ آصف گل پلازا کی بات کہیں اور لے گئے. ہم خواجہ آصف کے بیان کو حکومتی پالیسی سمجھیں گے. قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی تنقید. کہا کہ آگ سے کھیلنا بند کر دیں, آپ کو پاکستان کی تاریخ اور فیڈرلزم کا پتہ نہیں. نصاب میں تاریخ کے نام پر جھوٹ پڑھایا گیا. پاکستان تب مضبوط ہوگا جب اکائیاں مضبوط ہوں گی. بلوچستان کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. لوگوں کے دل و دماغ کو جیتیں. سیکورٹی ہوگی, اس سے ہم بنگالوں کو قبضہ کریں گے. آج کا جو ٹکڑے کا تو تاکہ پھر سے ہم ان پہ مرکز سے بیٹھ کے اجارہ داری کریں. سر, پاکستان کی ناٹ ایگزسٹ ایز اے یونٹری فارم آف گورنمنٹ. سو اسٹاپ پلئنگ ود فائر, اسٹاپ میکنگ پاکستان ویک ایٹ اٹس ویری روٹس. کہتے کریکولم آپ نے ساری زندگی ایک جھوٹ کا پرندہ ادھر تاریخ کے نام پہ بتایا. تبھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فیڈرلزم کیا ہوتا ہے, پاکستان کی تاریخ کیا ہے. بلوچستان کو آپ ایسے نہیں حل کر سکتے کہ ادھر آپ کہہ دیں کہ بھائی جیسے کچھ ملکوں میں ری ایجوکیشن ہوتی تھی. آج میں پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں بھی ری ایجوکیشن کا پروگرام شروع ہو رہا ہے. ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت کھلانے کا معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ گیا. شازیہ صوبیہ نے سوال کیا, گدھوں کے گوشت کھلانے کے معاملے کو کون دیکھے گا؟ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین نے کہا, گدھے نہیں, مردہ مرغیاں اور جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کا نیشنل فوڈ سیکورٹی سے کوئی تعلق نہیں. معاملے کو فوڈ سیفٹی اتھارٹی چیک اور مانیٹر کرتی ہے. نیشنل فوڈ سیکورٹی کی وزارت کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب امور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئے. رانا تنویر نے مزید کہا, 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کراچی میں آگ بھی اچھی ہوئی. 18ویں ترمیم پر بات کرنے پر پھڑپڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومتی اتحادیوں کے ایم این ایز کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے مسائل کا حل نکالنے کے لیے غیر رسمی گفتگو. ذرائع کا کہنا ہے حکومتی ارکان نے کہا موجودہ سیاسی بھنور سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. محمود اچکزئی نے کہا, ہم نے تو سیاسی حل کا روڈ میپ دیا ہے, حکومت اس پر عمل کرے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائے تاکہ بات چیت کا آغاز ہو سکے. سیاستدانوں کی عزت آئین و قانون اور جمہوری راستے میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا, جیل حکام, پی ٹی اے اور دیگر فریقین کا جواب آ چکا ہے. عدالت نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواست میں تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کی. سرکاری وکیل نے کہا, ملاقاتوں والے کیسز سننے والا لارجر بینچ ہے. سلمان اکرم راجا نے کہا, مجھے میرے کلائنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیس فائل ہونے کے بعد میری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات کرنے کا آپ کا آرڈر 4 نومبر کا ہے, 2 ماہ سے عمل نہیں ہو رہا ہے. عدالت نے کہا, اس حوالے سے مناسب آرڈر جاری کر دیں گے. سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی وکلا سے ملے بغیر اپنا دفاع پیش نہیں کر سکتے. عدالت سے کہا ہے اپنے حکم پر عمل درآمد کروائیں. جج صاحب نے کہا, دیکھ لیجیے گا. سلمان اکرم راجا کہتے ہیں, محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. کیسے عمران خان صاحب اپنا دفاع پیش کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے وکلاء سے ملتے نہیں؟ 4 نومبر کو عدالت نے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم جاری کیا کہ میری ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے. وہ ملاقات نہیں کرائی گئی. ہم نے آج یہی کہا جج صاحب سے کہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرائی. جج صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ لیجیے گا. کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب اپنا جواب داخل نہ کریں. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم ایک آئینی جماعت ہیں, ہم آئینی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم وہ لڑائی آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں. جو تقاریر محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہیں, علامہ ناصر نے کی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. ان کو سنہرے حروف پہ لکھا جانا چاہیے. انہوں نے بالکل وضاحت سے یہ کہا کہ ہم آئین کے لیے کھڑے ہیں, ہم قانون کے لیے کھڑے ہیں, ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. حکومت نے ہاتھ ملانا ہے تو دونوں ملائے, بات کرنی ہے تو سب پر کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں, بات چیت کا اختیار اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے. وزیر اعظم سے ملاقات محمود اچکزئی کی ثوابدید ہے.
ہاتھ ملانے تو دونوں ملاؤ. اسٹک ان کیرٹ والی پالیسی نہیں چلتی. ایک ہاتھ سے مکہ دوسرے ہاتھ میں لانا یہ نہیں چلتا. ایک ہاتھ میں منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, اس طرح نہیں چلتا. دیکھو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے, پری کنڈیشن لوگ نہیں لگاتے. اس پہ بات کروں گا, اس پہ بات نہیں کروں گا. بات کرنی ہے تو ساروں پہ بات کرے. اگر دیکھو نا میرے پاس اب اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے. میری اوپینین مانگا, میرے سے کنسلٹ کرنا چاہا, میں ضرور ان کو کنسلٹ کروں گا. تو ہم کوئی دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے, لیکن سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوں گے. اگر پارلیمان ساری کی ساری ایک زبان ہو تو میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا, میں اس کو کنگڈم سمجھتا ہوں. وہ اچکزئی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے. لیکن دیکھو ہم نے کتنی مرتبہ ان سے ریکویسٹ کی. لاسٹ ٹائم بھی تو ہم گئے تھے, ہم تو پورا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے. اسپیکر صاحب کے پاس بھی لے گئے ہم, اس میں سینٹ بھی تھے, پر انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتائیں گے. وہی والی بات تھی. فیملی کی اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتوں پہ کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے, اور وکلاء کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی لازم ہیں. اگر خان صاحب کے خلاف آپ نظر رکھیں. قومی اسمبلی نے پی پی رہنما شازیہ مری کا انتخابات ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل میں ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کو مشروط کرنے کی تجویز دی گئی ہے. بل میں اثاثے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی منظوری سے مشروط کرنے کی تجویز ہے. بل میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے. اثاثوں اور واجبات کے گوشواروں کی اشاعت سے متعلق قانون میں تبدیلی کی بھی تجویز دی گئی ہے. الیکشن کمیشن سرکاری گزٹ میں اثاثوں اور واجبات شائع کرنے کا پابند رہے گا. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. تفصیلات جانیں گے انجم وہاب سے. جی انجم. بالکل یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی سطح کے اوپر سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں. سونے نے اونچی اڑان بھری اور 5 لاکھ روپے فی تولہ سونا ہو گیا. آج بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. 12,0700 روپے کا بڑے اضافے کے ساتھ فی تولہ سونا 5,06,362 روپے کی تاریخ کی سطح پر پہنچ گیا. اس طرح 10 گرام سونا 10,888 روپے اضافے سے 4,34,123 روپے کی تاریخ کی سطح پر ٹریڈ کر رہے ہیں. اور پہلی بار بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ میں $127 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو عالمی گولڈ مارکیٹ میں فی اور سونا 4,840 کی سطح پر ٹریڈ کیا ہے اس نے. چاندی کی بھی یہ صورتحال ہے کہ چاندی بھی ریکارڈ سطح پر پہنچی ہے. چاندی بھی 64 روپے بڑھ کر 9,933 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچی ہے. لیکن اگر مارکیٹ کی صورتحال دیکھی جائے تو ان قیمتوں میں مارکیٹ میں سونا اور چاندی دستیاب نہیں. سونے کی قیمت اگر دیکھی جائے تو سونا بھی 5,10,000 20,000 کے اوپر جو ریٹ بنتا ہے وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے. اسی طرح چاندی کو بھی دیکھا جائے تو چاندی 13,700 روپے فی تولہ تک مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. تو یہ ریٹ تو گولڈ ایسوسیشن کا جاری کرتا تھا, لیکن اگر مارکیٹ کی صورتحال دیکھی جائے تو دونوں نرخوں میں کافی فرق نظر آتا ہے. انجم آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے موقف پر پاکستان کی حمایت نے بھارتیوں کی عقل ٹھکانے لگا دی. پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے بھی پینترا بدل لیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے گن گانے لگے. کہا پہلی بار پی سی بی سے کوئی ایسا آیا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. محسن نقوی نے آ کے پہلی بار پی سی بی سے کوئی ایسا آیا ہوگا, یہ آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم, جس نے آ کے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑ لیتے ہیں. جی آئی تھنک محسن نقوی نے آ کے پہلی بار پی سی بی سے کوئی ایسا آیا ہوگا, یہ آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم, جس نے آ کے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑ لیتے ہیں. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.